अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा आमीन सुम्मा आमीन। जी प्यारे अहलुल कुरान, आज हम स्टार्ट करेंगे पारा नंबर 8 सूरा अल-नाम और आयत नंबर 126 126 से। अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हाज़ा सिरातुन, और ये रास्ता है रब्बी का, तुम्हारे रब की तरफ, मुस्तकीमा सीधा। यहाँ पर सिरात मुस्तकीम की बात हो रही है, यानी ऐसा रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला का रास्ता कौन सा है? सिरात मुस्तकीम, जो कि हम सूरा फातिहा में भी पढ़ चुके हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमी यज़क्करून, कि बेशक हमने नसीहत कबूल करने वालों के लिए आयात को खोल खोल कर बयान किया है। अब इससे हमें एक बात ये समझ लगती है कि जितनी भी आयात कुरान की हैं वो इंसान के शरह सदर यानी सीने को खोलने का बायस बनती हैं, अगर कि वो हदायत का तालिब है। ठीक है, अगर वो नसीहत कबूल करने वाला है, अगर वो अल्लाह से डरता है, अगर आप ये देखें कि जब हमने पहली आयत सूरा बकरा की पढ़ी थी तो उसमें अल्लाह ताला ने एक साफ़ और सीधा सा फार्मूला हमें बता दिया था कि ये उन लोगों के लिए हदायत है इस किताब में जो कि अल्लाह से डरते हैं। ठीक है, जो मुत्तकी हैं, जो परहेज़गार हैं। मुत्तकी का तर्जमा डरने में भी आया है, अल्लाह की नाफरमानी से डरना, परहेज़गारी में भी आया है, गुनाहों से परहेज़ करना। ठीक है, और शरीयत पर पूरी तरह कारबंद होने की कोशिश करते रहना सारी ज़िंदगी। तो उन लोगों के लिए हदायत है किसमें? इस किताब में। और अल्लाह ताला कहता है कि जो नसीहत कबूल करते हैं वो वही लोग हैं। अगर हम इसका कुरान से ही तर्जमा करें तो नसीहत कबूल करने वाले मुत्तकी लोग ही हैं, और उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने अपनी आयात खोल खोल कर यानी खुली वाज़ेह बयान की हैं। अगर कोई इनसे दलील लेना चाहता है, इनसे समझना चाहता है, इनसे नसीहत हासिल करना चाहता है तो वो आराम से इससे नसीहत हासिल कर सकता है। और आपको पता है कि अल्लाह की हुई नसीहत से इंसान के कितने मामला जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं और दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने मुझे आपको क्रिएट किया और इस कायनात को, और इस कायनात में रहने के असूल कुरान में हमें बता दिए। अल्लाह ताला फरमाता है लहुम दारुस्सलामु इंदा रब्बिहिम। अल्लाह अब यहाँ पर कह रहा है ऐसे लोगों के लिए उनके रब के यहाँ सलामती का घर है और उनके नेक अमाल करने की वजह से वो उनका सरपरस्त होगा। अब यानी अल्लाह के फरमाबरदार बंदों के लिए अल्लाह ताला ऐसी रहने की जगह अता फरमाएंगे जहाँ हर तकलीफ़ से सलामती और हिफाजत होगी। और वह घर क़यामत की जितनी भी होलनाकियाँ, जितनी भी उसकी यानी आप क़यामत की निशानियाँ इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी 30वें पारे में, आखिरी सूरों में बहुत ज़्यादा, और पूरे कुरान में पीछे भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि क़यामत की जो होलनाकियाँ हैं और दोज़ख की जो गर्मी है उससे महफूज होगी वो रहाइश का। लेकिन होगी किनकी? जो अल्लाह के फरमाबरदार होंगे। तो वहाँ उन पर अल्लाह ताला कहता है कि वहाँ उन पर अल्लाह की तरफ से सलामती भी होगी। अल्लाह ताला उनको सलामती भी देगा। आपको पता है ना कि जब इंसान अबदी ज़िंदगी की तरफ चला जाएगा तो फिर उसको उसकी ज़िंदगी अबदी हो जाएगी, हमेशा के लिए हो जाएगी, वो हमेशा सलामत रहेगा। ठीक है, और फरिश्ते भी उनकी सलामती की दुआ करेंगे, आपस में भी एक दूसरे को सलामती की दुआ देंगे। उन्हें वहाँ किसी मर्ज़, तकलीफ़ या गम से भी अल्लाह ताला दो चार नहीं करेगा, बल्कि वहाँ यानी जो आखिरी घर, सलामती के घर होंगे, जो जन्नत में होंगे और अल्लाह अपने बरगुज़ीदा और फरमाबरदार बंदों को अता करेगा, वो मसलसल और लाजवाल नेमतें जो है ना वहाँ पर हमें मिलेंगी। अल्लाह मुझे और आपको और हमारी औलाद, वालिदैन, ज़ौज, नस्लों को और हमारे प्यारों को उनमें शामिल फरमाए। अल्लाह ताला आगे फरमाता है अगली आयत में वह यौमा, और
اس دن یحشرہم جمیعا، اللہ سب کے سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا. یا معشر الجنی قد استکثرتم من الانس. اب اس آیت کو ذرا غور سے آپ نے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا. وقال اولیاءہم من الانس، اور بہت سارے انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا. وبلغنا، اور یہاں وہ وقت آ پہنچا، اجلنا الذی، کہ جو تو نے ہمارے لیے، اجلت لنا، تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اچھا ذرا آپ اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی سارے گروہ اور جنوں کو، جو جنوں کے گروہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے کہ تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے بھی جنوں کے دوست ہوں گے. اب یہ کیا بات ہوگی؟ آپ یہ دیکھیں سورہ جن میں بھی ایسا ایک مضمون ملتا جلتا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بہت سارے انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور انسانوں کے اس فعل نے نا جنوں کی سرکشی کو اور بڑھا دیا تھا. اس کی اگر آپ 1400 سال پہلے دور جاہلیت کی کوئی مثال دیکھیں نا تو اس میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص جنگل میں پھنس جاتا تھا یا کسی سفر میں اسے جان کا خطرہ ہوتا تھا نا، تو وہ یہ کہتا تھا اس جنگل کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں. اور ان لوگوں کے وہم کے مطابق ہر جنگل کا الگ الگ بادشاہ ہوتا تھا، اور جو شخص اس سے پناہ مانگتا تھا وہ اس کی فریاد کو پہنچتا تھا. اور یہ بادشاہ کوئی شیطان جنی ہوا کرتا تھا. شیطان بادشاہ انسانوں میں یا جنوں میں ہوا کرتا تھا، جو آدمیوں کی ایسی فریاد سن کر نا انسانوں کی بڑے خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا اور کہتا تھا کہ میں جنوں کے علاوہ آدمیوں کا بھی، انسانوں کا بھی سردار بن گیا ہوں. سمجھ آ گئی؟ اب یہاں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں اگر اس کی جدید دور میں آپ شکل دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنوں کے ذریعے اپنے کام کرواتے ہیں. جنوں اور انسان، ایسے کئی شیطان انسانوں میں بھی موجود ہیں جو کہ انسان اپنے فائدے کے لیے کئی جنوں کو مطیع کر لیتے ہیں یا کئی جنوں سے دوستی کر لیتے ہیں. ان کو ہماری زبان میں نا عامل کہتے ہیں. جو یہ لوگ کہتے نہیں ہیں، یہ اگر میں آپ کو گراؤنڈ لیول پہ جا کے یہ بات سمجھاؤں تو اس میں یہ کہ جو مختلف صورتوں، آیتوں یا بعد دوسرے جنتروں منتروں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور پھر اس کی مثلاً 40 دن یہ چیز پڑھیں، 40 دن یہ پڑھیں، یہ سورت جو ہے اس کو جنگل میں جا کے پڑھیں، گول دائرہ کھینچ کے پڑھیں، اس طرح کے عمل جو کرتے ہیں. فلاں کھانے سے پرہیز کریں، یہ عمل رات کو کریں، اور حصار میں رہیں، کوئی آپ کو ڈرائے نہ. جن مختلف شکلوں میں آئیں گے وہ آپ کو بیمار کر دیں گے، پاہج بنا دیں گے، پاگل کر دیں گے، ان سے چمٹ جائیں گے، آپ کو جان سے ہی مار ڈالیں گے. اور آپ جو ساری احتیاطیں کرنے کے بعد 40 دن کا یا 45 دن کا جو بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے سسٹم کہ یہ کورس پورا کریں، ایک جن آپ کے مطیع ہو جائے گا. اور جب آپ آپ نے کام کروانا ہو تو پڑھ کے اس جن کو بلائیں اور وہ حاضر ہو جائے گا اور آپ کا مطلوبہ کام کر دے گا. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، شیطانی کام ہو رہے ہیں. پھر نذرانے لیے جاتے ہیں لوگوں سے. اگر آپ برِ صغیر پاک و ہند میں اس کی شکلیں دیکھیں نا تو بڑی بدترین ہے، اور لوگ بے وقوفانہ طور پہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بعد میں یعنی کہ عجیب لاجکس پیش کرتے ہیں. تو پیاری بہنوں، یہاں سورہ انعام میں اللہ نے کھول کے اس حقیقت کو بیان کیا کیونکہ اللہ کو پتہ تھا نا میرا بندہ ہے، گمراہ ہوگا، شیطان کے پیچھے لگے گا. تو پھر ان لوگوں کا انجام پتہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کا انجام اسی آیت میں بتا دیا. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم یہ باتیں کہتے ہو کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور کئی جن جو ہیں وہ یہ خوش ہوتے رہے دنیا میں کہ ہمارے مطیع انسان ہو گئے، تو پھر تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
پھر کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو چاہے گا بچا لے گا، بلا شبہ آپ کا رب بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر جو بات کی گئی ہے نا کہ یہ سارا کاروبار چونکہ جادو سے ملتا جلتا ہے، اور جنوں کے ذریعے غیب کے حالات معلوم کرنے کا دھندا بھی آپ کو پتہ ہے آج کل بڑا عروج پر ہے، تو لہذا قرآن کی نظروں میں یہ بھی ایک کفر ہے، اس لیے اللہ نے ایسے جنوں اور انسانوں کی سزا دوزخ مقرر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور گناہوں کی جو سزا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ احوال اور جو کام انہوں نے کیے ہوں گے نا ان کو دیکھ کر مد نظر رکھ کر دی جائے گی، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ لہذا ایسے لوگ جو ہیں ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا، اور عذاب کی مدت کتنی ہے، کمی بیشی کتنی ہوگی، یہ عین انصاف کے مطابق ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھلا بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہترین حاکم ہے، بہترین منصف ہے، پچھلے آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ہی ایسے کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ بات بھی آپ نے قرآن میں بھی پڑھی ہے، اور آیات کا مفہوم بھی ہے کہ جو انسان جس طرح کا گمان رکھتا ہے اللہ اس کو اس طرف لگا دیتا ہے، اور جس طرح کا بھی کوئی انسان سوچتا اور عمل کرتا ہے اسی راستے پہ اللہ اس کو چلا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے ہماری سوچوں کو بہترین کرنے کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری سوچیں پاک کرنے کی، ہماری نیتیں پاک کرنے کی اللہ توفیق دے ہمیں، کیونکہ ایک سوچ کے ذریعے انسان پورا کا پورا بدل جاتا ہے۔ تو نیگیٹو سوچوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دور رکھے۔ یا معاشر الجنی والانسی، اے جنوں انسان کے گروہ، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں رسول نہیں آئے جو تمہیں ڈراتے، جو تمہارے سامنے یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے، وَيُنذِرُونَکُم، اور وہ تمہیں ڈراتے، لقاء یومکم، کہ آج کی تمہاری ملاقات جو ہے میرے ساتھ، یعنی قیامت کے دن کی ملاقات کو کے بارے میں وہ تمہیں ڈراتے۔ قالوا شاہدنا علی نفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں، اور آگے سے پتہ کیا کہیں گے وہ لوگ؟ کہیں گے کہ بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں یعنی دھوکے میں مبتلا کر رکھا۔ وَشَاهِدُوا عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، لہٰذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر خود ہی مجبور ہو جائیں گے کہ فی الواقعہ وہ واقعی اللہ کی آیات کے منکر تھے۔ اب یہ بات جو ہے نا آپ کو سمجھنی چاہیے کہ انسانوں سے پہلے جن آباد تھے زمین پر، اور زیادہ قریب قیاس یہ بھی ہے کہ ان میں بھی کوئی رسول آتے ہوں گے نا، جنوں میں بھی، لیکن جب سے اللہ نے انسان کو اور زمین پر آباد کیا ہے اس کے بعد سلسلہ نبوت صرف انسانوں ہی میں رہ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں صرف آپ کو خیال بتا رہی ہوں کہ خیال یہ تھا کہ جب تک انسان زمین پر پیدا نہیں ہوا تھا جنوں میں ہی رسول مبعوث ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب انسان کی تخلیق ہو گئی، آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے ہیں، تو اس کے بعد اللہ نے خلافت اور رسول جتنے بھی ہیں وہ انسانیت میں ہی مقرر کر دیے، اور جو رسول انسانوں کے لیے ہوتا تھا وہ جنوں کے لیے بھی ہوتا تھا۔ اور انسانوں میں رسول آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا ہے، جنوں کو نہیں کہا، اور جن رسولوں سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ رسول بشر ہوتا ہے جو اپنی شکل بدل نہیں سکتا، لیکن اگر رسول جنوں میں ہوتے تو انسان ان سے استفادہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ جنوں اور انسانوں دونوں کے رسول ہیں، اور قرآن میں 2 مقامات پر اس کا ذکر بھی آیا اور ثابت بھی ہے، ایک تو سورہ احقاف میں اور دوسرا سورہ جن میں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کو اس آیت سے ملتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهُ غَافِلُونَ، یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف نہ ہوں۔
اچھا، اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ گناہوں سے خبردار کیے بغیر، وارننگ دیے بغیر جو ہے وہ کسی دنیا میں کسی بھی بستی کو تباہ کر دے یا انسانوں کو تباہ کر دے یا ان کو آخرت میں عذاب دے. ٹھیک ہے، آخرت میں بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ خود ہی گواہی دیں گے اپنی ہر چیز پر جو انسان گناہ کرتے رہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، حدیث میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف اس کی زبان گواہی دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی لیے اللہ نے بے شمار انبیاء لوگوں کی ہدایت کے لیے اور انہیں ڈرانے کے لیے بھیجے ہیں. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ یعنی دنیا میں کوئی ایسی بستی نہیں ہے جہاں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو. اور یہ ڈرانے والے جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر جس نے ان انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، تو ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ درجات ملیں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولی کلی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یعنی کہی ہے کہ ولی کلی دراجات مما عملوا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا. وما ربک بغافل عما یعملون، اور تمہارا رب اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کوئی عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص نیت سے تمام نیک اعمال اپنے رب کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب جو ہے وہ غنی بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے. إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّاتِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے اس نے تمہیں اور تمہاری لوگوں کے نسلوں کو پیدا کیا ہے. یعنی اگر کوئی جماعت اللہ کا کام نہیں کرتی ہے، اللہ اس کی جگہ وہ جماعت لے آتا ہے جو اس کا کام کرتی ہے، اس کے دین کا کام کرتی ہے. اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیولپ کیا ہے، بنایا ہے، وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں جو انسان لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو بہت زیادہ فتوحات اور بہت زیادہ اس کے قرب یعنی اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ ہوں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس چیز کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سے وعدہ کیا جانا نا قیامت والے دن کا، وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ کو کون عاجز کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر جو پورا ٹاپک چل رہا ہے کہ یعنی قیامت کے دن کے اوپر بالکل بھی کافرین جو تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کا یقین اور ایمان نہیں تھا. وہ آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے. لیکن آج کے مسلمان ایمان تو یہ کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ان کے اعمال کی طرف دیکھا جائے نا بدقسمتی سے، تو اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ آخرت کی چیک اینڈ بیلنس سے ڈرتے ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کے دن کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق دے. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ ان سے کہیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کے لحاظ سے کون بہتر رہتا ہے، انجام کس کے حق میں ہے. اور یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم جو ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ اس کو بڑا اچھے طریقے سے ہم انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں، اور ہمیں یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کام کریں اس کا انجام بہترین ہو، کیونکہ جس کام کا انجام بہترین ہے وہ کام بہترین ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ. اب یہاں سے جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ بڑے بڑے انہوں نے اپنے ہی عقائد بنائے ہوئے تھے. ذرا غور سے سنیے. اللہ کہتا ہے اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے، ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا حصہ مقرر کر دیا اور اپنے گمان باطل سے یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہو سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں میں شامل ہو سکتا ہے. کتنا بڑا فیصلہ یہ کرتے ہیں. یہاں الانعام کا لفظ آیا، اب یہ دیکھیں اسی نفس کے اوپر اس سورہ کا نام ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے ایک مشرکین کا یہاں پر برا سا اصول کیا ہے، بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ مشرک یہ ظلم کرتے تھے کہ معبودوں میں اگر یعنی کچھ حصہ وہ اپنے بتوں کے لیے مختص کرتے تھے، کچھ اللہ کے لیے کرتے تھے، اور جب کبھی بتوں کے حصے کے اوپر کوئی بلا آ جاتی تھی یا حصہ کم ہو جاتا کسی وجہ سے تو وہ اللہ کا حصے میں کمی کرتے تھے اور معبودوں کا حصہ پورا کر دیتے تھے۔ یہ بھی ایک شرک کا ذریعہ، اور اللہ کا حصہ جو ہوتا تھا وہ تو فقیروں یتیموں میں تقسیم کرتے تھے، اور معبودوں کا حصہ جو ہے وہ مندروں کو، پجاریوں کو، سرپرستوں کو دیتے تھے، اور بتوں کے سامنے جو نظر و نیاز رکھی جاتی تھی نا وہ اس میں شامل ہوتی تھی، اور یہ پجاریوں کو ہی پہنچتی تھی۔ اور یہ پٹی جو تھی نا وہاں کے جو پجاری تھے جو بتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، انہوں نے مشرکین کو یہ بتائی ہوئی تھی کہ اگر اللہ کے حصے میں کمی بھی ہو جائے تو اللہ کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ غنی ہے، وہ اپنے خزانوں سے کمی پوری کر سکتا ہے، مگر دیوی دیوتاؤں کے حصے میں کسی طرح کی کمی نہیں واقع ہونی چاہیے۔ یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مالی عبادات میں بھی اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک بنانا، پھر اللہ کا الگ اور معبودوں کا الگ حصہ مقرر کرنا، اس میں بھی شرک تھا، اور انہوں نے ایک شریعت دی ہوئی تھی لوگوں کو، اور مذہبی طور پہ وہ اس کو مانتے تھے۔ پھر تیسری بات کہ اس تقسیم میں اللہ کے حق میں بھی ناانصافی کرتے تھے، اور اس جرم میں تمام پروہت اور تمام مشرکین شامل تھے۔ یہ ان کی شریعت بنائی ہوئی تھی، جو لوگ جو تھے وہ مشرکین مکہ تھے اور جو اس طرح کام کرتے تھے۔ اور آج کل اس کی صورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یعنی اللہ معاف کرے کئی حصہ ایسا کوئی اللہ کی راہ میں چیز دینے وقت ہماری اتنی دلیری نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بنائیں، لیکن بدقسمتی سے میں کسی فرقے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، لیکن ہم مسلمانوں کی کیا عادت بن گئی ہوئی ہے کہ ہم بڑے تیز ہوتے ہیں کہ جب کوئی دین تہوار آتے ہیں نا اس قسم کے کہ ہم بانٹیں اتنے آپ لوگ رمضان میں بانٹنے کا اور اللہ کی راہ میں دینے کا اہتمام نہیں کرتے جتنے غیر ضروری نظر و نیاز میں آپ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ذرا کہ اب مجھے اور آپ کو اپنی انسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم تو کہیں اس قسم کی چیزوں کا حصہ تو نہیں بن رہے بغیر سوچے سمجھے۔ چلیں اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ۔ اب ایک اور جرم آ گیا ہے مشرکین مکہ کا، اور یہ یاد رکھیں کہ آج کل یہ مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ذرا پڑھتے ہیں ان آیات کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح سے جو مشرکوں کے لیے ان کی شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تھا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے اور اس افطرا کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب کیا تھا، یہ ان کی شریعت بیان کی جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری مشرکین مکہ کی جو انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا تھا، اس کو اللہ نے کتنے واضح الفاظ میں بیان کیا، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ بھٹکیں۔ ہم لوگ اگر قرآن پڑھتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں راہ دے گا اپنی طرف، ہم نہیں بھٹکیں گے۔ لیکن سوچیں اور سمجھیں بھی نا، دور جاہلیت میں اولاد کو 3 وجوہات کی بنا پر قتل کیا جاتا تھا۔ ایک تو یہ کہ بیٹیوں کو وہ آر سمجھتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں دماد والا کہلاؤں گا، میری یعنی اگر میری بیٹی کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئی، بیائی گئی تو کئی پیچیدہ قسم کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ وجوہات ہوتی تھیں اولاد کو مارنے کی۔ ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ پر عدم توکل، یعنی بعض لوگ اپنی اولاد کو خواہ وہ بیٹا یا بیٹی ہوتا تھا اس لیے مار دیتے تھے کہ اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکیں گے، اپنا معیار زندگی بلند نہیں کر سکیں گے یا برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اور اس جرم میں آج تقریباً دنیا کا ہر معاشرہ ملوث ہے، اور بدقسمتی سے مسلمان بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف رکھے۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ ابارشن کروا رہے ہیں اسی ایک وجہ سے۔ یہ اللہ مشرکین کی بتا رہا دین، اور اس میں آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں ذرا، ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے دو ہی اچھے کا نعرہ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے تو ہر انسان کا رزق جو ہے اپنے ذمہ لیا ہے۔
اب تیسری ایک اور بات جس کی وجہ سے وہ بچوں کو قتل کرتے تھے وہ یہ تھا کہ بتوں کے نام پر منت مانگ لیتے تھے کہ اگر میرے یہاں اتنے بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹے کی قربانی دے دوں گا۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، ایک یعنی کہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی یہی منت مانی تھی کہ اگر میرے یہاں 12 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کی قربانی دے دوں گا۔ پھر اس منت جب انہوں نے مانی تھی عبد المطلب نے، تو ان کے ہاں پھر جو قرآن نکلا وہ عبداللہ کے نام سے نکلا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ہیں، اور بالآخر پھر 100 اونٹوں کی دیت کے مقابل ٹھہرایا گیا، یعنی کہ اگر انہوں نے اس بات سے جب تمام قبائل اکٹھے ہو گئے پھر ان لوگوں نے قرے نکالے تو پھر 100 اونٹوں کی دیت جو ہے وہ نکلی تھی کہ 100 اونٹوں کی دیت دے دی جائے اور عبداللہ جو ہیں ان کو نہ ذبح کیا جائے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا ان کا اولاد کو قتل کرنے کا، اور شیطان نے ان کو صحیح یعنی خوشنما بنا دیا تھا ان کے سامنے۔ مشرکین نے آج کل مسلمانوں کے سامنے بھی بڑے بڑے خوبصورت اعمال کر کے دکھائے جاتے ہیں، شیطان ہی دکھاتا ہے، اور ہم اس پہ اندھا دھن جو ہیں وہ پیروی کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی تھا ان کے ہاں کہ اگر کوئی میرا کام ہو گیا تو میں بیٹے یا بیٹی کی قربانی دے دوں گا۔ یہ 3 صورتحال تھی جس میں وہ اولاد کو قربان کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس قسم کے جرائم سے جو ہے نا وہ بچا کے رکھے۔ ہم مسلمان ہیں، شیطان کے ہم بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ اپنی اگلی نسل کی اچھی تربیت کریں، انہیں بتائیں، ان چیزوں میں نہ پڑیں، ان کو علم ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، پھر کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں ان کے گمان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ یہ بھی ان کی شریعت بیان کی جا رہی ہے۔ اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں، ان پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا، نہ بوجھ لا سکتا ہے۔ یہاں سے انعام کے بارے میں، یعنی جو پہلی آپ کو میں نے بات بتائی وہ منتوں کے بارے میں تھی مویشیوں کی، پھر اس کے بعد آپ کو اولاد کی بتائی کہ ان کی شریعت میں یہ کچھ تھا۔ اب بات آ رہی ہے کہ مویشیوں کے بارے میں ان کے کیا قوانین تھے۔ مویشیوں کے بارے میں ان کے قوانین یہ تھے کہ بعض جانوروں کا گوشت بعض مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، بعض کی پشتیں حرام ہیں، یعنی ان پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، نہ بوجھ لا سکتا ہے۔ پھر کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ پر انہوں نے باندھ دیا کہ یہ دین اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے اور اللہ ان کریم نے ان کی ان جھوٹ افطرا پردازیوں کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ کا، اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے گا۔ ان کے یہ عقائد ہیں جو اللہ نے کھول کھول کے بیان کیے۔ مشرکین جو تھے نا وہ ان کے اندر دستور تھا کہ جس کھیتی یا مویشی کے متعلق وہ یہ منت مان لیتے تھے نا کہ فلاں بت یا فلاں جیسے دربار یا فلاں حضرت کے لیے مخصوص ہے، تو وہ اس نیاز کو ہر ایک کو نہیں کھلاتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک فہرست بنائی ہوئی تھی کہ فلاں قسم کی نظر ہوگی تو فلاں لوگ کھا سکتے ہیں، فلاں قسم کی نظر ہوگی تو فلاں لوگ کھائیں گے۔ پھر ایسے مویشی کو جن کو بتوں یا ان کے جو بتوں کے دربار تھے ان کے لیے وہ مختص کرتے تھے، تو اصل مالک بھی ان پر سواری نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ حج کے سفر پر بھی ان کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، اور ان کے نظر کردہ جو جانور تھے ان سے صرف دربار کے جو مجاور اور جو بتوں کے پروہت ہوتے تھے نا وہی فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور ان پر اب اللہ کا نام لینا بھی ممنوع ان کی شریعت میں تھا، کیونکہ یہ معبود ان باطلوں کے لیے وقف ہو چکے تھے نا، وہ معبود جو یعنی کہ جو جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے نام سے وہ مختص کر دیے جاتے تھے نا جھوٹے معبودوں کے نام سے۔ وہ دودھ دوتے وقت اور سواری کرتے وقت، ذبح کرتے وقت اور کھاتے وقت، کسی وقت بھی وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ اور کئی مویشی آستانوں کے نام سے یعنی وقف ہو چکے تھے، جس میں آگے اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتائے ہیں، بحیرہ اور اس میں تھا صائبہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِّلذُّكُورِ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا،
اور نیز یہ کہتے تھے کہ اس قسم کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے، ہماری عورتیں نہیں اس کو کھا سکتی۔ وَإِن يَكُن مَيَّتًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر وہ بچہ ہی مردہ پیدا ہوتا نا پھر مرد اور عورتیں سارا کھائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ نا وہ مردار کھا لیتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفْهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اب اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بکواس کر رہے ہیں نا ان پر اللہ ان کو ضرور سزا دے گا، اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دانا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ کہتا ہے قد خاسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ۔ اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے حماقت اور لا علمی کی بنا پر اپنی اولادوں کو مار ڈالا اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، تو ایسے گمراہ جو راہ راست پر کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گمراہیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے ہیں، ایک وہ جن کی بیلیں یعنی ایسے باغات ہیں جن میں بیلیں ہیں، اور ایک ایسی ہیں کہ جن پر درخت ہیں جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں نا، اور کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے وَنَخْلٌ وَزَرْعٌ، اور نیز کھجور اور کھیتیاں پیدا کیں جس سے کئی طرح کی مختلف انواع اقسام کی جو ہیں وہ آپ کو چیزیں ملتی ہیں۔ اَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کی ہیں، متشابہہ ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے، وغیر متشابہہ اور ان کے مزے مختلف بھی ہیں وہ اور ملتے جلتے بھی ہیں۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَاصِدِهِ۔ اللہ کہتے ہیں اور اسو یعنی جب یہ درخت پھل لائیں تو اس سے خود بھی کھاؤ، فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ اور اللہ کہتا ہے وَلَا تَسْرِفُوا، اور بیجا خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، تو اس سے مراد وہ صدقہ ہے جو اللہ کے نام پر اس فصل میں سے فقراء اور مساکین کو دیا جائے۔ اور کیونکہ یہ فصل اللہ نے اپنے فضل سے پیدا کی ہے تو اس مقام پر حق کی مقدار معین نہیں کی گئی، اسے صدقہ دینے والے کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ سورہ چونکہ مکی ہے، اس وقت تک زکوٰۃ مدینے میں فرض نہیں ہوئی، مدینے میں جا کے فرض ہوئی تھی، مکہ میں نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق یہ یعنی کہ یہاں پر بیان کر دیا کہ جو بھی فصل یا جو بھی کھیتی ہے اس کا بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق متعین فرمایا تھا کہ بارانی زمین پر زکوٰۃ جو ہوگی نا وہ پیداوار کا 10واں حصہ ہوگی، اور آبپاشی والی زمین پر پیداوار کا 20واں حصہ۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کون کون سی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے اور کتنی پیداوار ہو تو واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیں یہاں پر جو اہم پوائنٹ آپ کا جاننے والا ہے وہ یہ ہے کہ زرعی زمین پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی، بلکہ جب فصل کاٹی جاتی ہے نا یا پھل توڑا جاتا ہے تو اسی وقت زکوٰۃ جو ہے نا وہ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ واضح ہے، اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَاتٌ وَفَرْشًا، کہ نیز چوپاؤں میں سے ایسے بھی یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی کھالوں اور بالوں سے مفروشات بنائے جاتے ہیں، لباس وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ضرور قالین وغیرہ آپ بناتے ہو، کچھ ایسے بھی جانور ہیں۔ اللہ کہتا ہے کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انعام کے بارے میں ایک بات بتائی ہے، ذرا وہ بھی ذرا سن لیں۔ جانوروں کے مویشیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثمانیۃ ازواج، کل 8 جوڑے نر و مادہ، ٹھیک ہے۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ کل الذاکرین حرم، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے عمل انسیجنی، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادائیں،
یا وہ بچے جو ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے علم وحی الہی کے ذریعے یعنی علم کی کوئی بات بتاؤ۔ انہوں نے جو حرام کیے ہوئے تھے نا خود ساختہ پابندیاں، اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر بیان کی ہیں کہ دیکھیں یہ میری طرف سے نہیں، اللہ نے جو شریعت بیان کی ہے وہ یہ ہے۔ اور پہلے اللہ نے 8 جوڑوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کل 4 جنسیں ہیں، 4 جوڑے ہیں، 4 یعنی جوڑے 8 ہیں، مثلا بھیڑ ہے، مینڈھا ہے، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل ہے، اور یہ اس وقت عرب میں پائے جاتے تھے جانور۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے یہ فرمایا کہ ان مشرکوں سے پوچھے کیا بات ہے کہ ایک ہی جنس کا نر تو حلال ہے اور مادہ حرام ہے، یا مادہ حلال ہے اور نر حرام ہے، یہ جانور خود تو حلال ہو مگر اس کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ زندہ ہو تو کسی پر حرام ہو جائے اور کسی پر حلال ہو جائے اور مردہ ہو جائے، مردہ اگر ہو تو پھر سب کے لیے حلال ہو۔ تو ایسی غیر معقول باتیں جنہیں عقل بھی ماننے سے انکار کرتی ہے کہ ایسی جھوٹی باتوں کا اللہ حکم دے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ فمن اظلم ممن افترا، اللہ تعالیٰ جھوٹ جو ہے نا، جو اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ لیضل الناس بغیر علم، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا علم نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد ما فی اوحی الی محرما علی طعام یطعمہ، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ جو وہی میری طرف آئی ہے میں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا یہ خون ہوتا ہے یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، فسق ہے، جو چیز اللہ کے نام کے سوا کسی اور نام سے مشہور کر دی گئی ہو۔ اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ، یہاں تک کہ وہ شخص لاچار ہو اور نہ تو وہ اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو اسے اللہ نے معاف کیا ہے کیونکہ آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے، وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، کہ اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ہے ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کیا ہے، نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی تھی، الا یہ کہ وہ پشتوں، آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہو، ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام کی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل پر جو حرام کردہ اشیاء تھی نا حیوانی غذاؤں میں، آپ لوگوں نے اس کا بیان جو ہے نا وہ سورہ آل عمران میں پڑھا، سورہ نساء میں بھی، بنیادی طور پر وہی چیزیں اسرائیلیوں کو بھی حرام تھی جو شریعت محمدیہ میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں یہودیوں نے خود سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا بتایا تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو کہ اسرائیل جن کا نام تھا، انہیں بھی کوئی ایسی بیماری تھی، ارک النساء کی بولتے ہیں، یا یہ مجھے کنفرم نہیں، یاد نہیں ہے، بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ پرہیز کیا کرتے تھے اور کچھ چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھی، کھانا وہ نہیں کھاتے تھے اپنی طبیعت یا اپنی بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا انہیں کراہیت کی بنیاد پر انہوں نے وہ کھانا چھوڑ دی تھی، اور تورات میں ان کا کوئی حکم موجود نہیں تھا، لیکن بنی اسرائیل، اور نہ ہی قرآن میں بھی ان کا موجود نہیں ہے حکم، لیکن بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے اپنے اوپر خود سے حرام کر لی تھی چیزیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نہیں کی۔ اور یہ سارا چیلنج جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہاں پر بھی بتایا ہے کہ یہ خود سے کیونکہ آگے بڑھ جاتے تھے، اب ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے کچھ اس طرح سے کہ ہم خود سے حلال و حرام کے جو ہے نا وہ چکر میں پڑ گئے ہیں، اور خود سے چیزیں جو اللہ نے حرام کی ان کو حلال قرار دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کھانے میں بھی، اور کئی بار دیکھا ہے کہ اب روپے پیسے میں تو ہوتا ہی ہے، کھانے پینے میں بھی۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ حلال جانور جو ہے اس کی کئی چیزیں جو ہیں وہ کراہیت ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے یعنی کہ یہ اس کو اللہ کی طرف سے ناجائز قرار دینا، حرام قرار دینا، یہ ایک غلط بات ہے، اللہ اس چیز کا حق نہیں ہمیں دیتا۔
آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اور پھر اگر یہ جھوٹ کہیں، یہود جو ہیں آپ کو جھٹلائیں، تو ان سے کہ یہ تمہارے رب کی رحمت تو بہت وسیع ہے کہ اب تک تم سزا سے بچتے رہے ہو، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ، یہ مشرک جواباً یہ کہہ دیں گے کہ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے باؤ اجداد، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہمارے باؤ اجداد اللہ کے ساتھ شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو اپنے لیے حرام ٹھہراتے اگر اللہ چاہتا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور اسی طرح ان لوگوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور انہوں نے حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قُلْ، آپ ان سے کہیے اگر تمہارے پاس حَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْم، اگر تمہارے پاس کوئی علم والی بات ہے نا، وہ لا کے ہمیں دکھاؤ۔ تم تو صرف محض گمان کے پیچھے پڑے اور جو بھی بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو۔ یعنی مشیت الہی کا بہانہ اس وقت نہیں ہوتا جب آپ کا اپنا جرم ہو، جب آپ نے خود اپنے لیے جرم کی راہ منتخب کی اور آپ اس پر چل رہے ہوں، تو پھر آپ یہ کہیں کہ بھئی میں نے تو مشیت الہی یہ تھی اس وجہ سے اس کا سہارا لیا، جس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، جو بھی کچھ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم اس چیز پر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ہمیں اس پہ کرنا عمل۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ ان سے کہیے کہ تمہارے قیاسات کے مقابلے میں، تمہارے گمانوں کے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقعہ ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ یعنی جو تم نے اپنی خود ساختہ شریعت بنا رکھی ہے، خواہ اپنے پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، ان کی اگر کوئی علمی یا عقلی دلیل تمہارے پاس موجود ہے تو پھر بتاؤ، اور اب اگر نہیں ہے تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں اور کتاب اللہ سے پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ نے کیا کچھ تم پر حرام کیا اور کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہیں۔ لہٰذا اللہ کی شریعت کا جز وہی باتیں ہیں جن کا شریعت میں ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس مقام پر اللہ نے جن جن احکامات کا حکم، یعنی جو احکامات کا ذکر کیا اللہ نے، مشرکین اور یہود دونوں اس کی خلاف ورزیاں کرتے تھے، اور آج دیکھ لیں ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں سوال۔ پیاری سسٹرز، آج الحمدللہ آیت نمبر 150 تک ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔